बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सफ़र इस्लाम के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अरम नकवी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी और हमारे साथ मौजूद हैं आज मौलाना मुश्ताक शाहीन कादरी साहब। सबसे पहले अपने अलामा साहब को खुशामदीद कहेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम का सिलसिला जारी है और उसी हवाले से हम अहले बैत के हवाले से आपको जो है हमारे प्रोग्राम में कोशिश होती है कि हम उनके किरदार के हवाले से आपको आगाह कर सकें ताकि आप उनकी ज़िंदगियों से मुस्तफ़ीद हो सकें, उनके अखलाक़ व किरदार से आप लोग आगाह हो सकें और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करके उनसे सीख कर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से गुजार सकें। आज हम बात करेंगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और चौथे इमाम हैं। उनकी ज़िंदगी के हवाले से आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने करबला से शाम का सफ़र किया और फिर शाम के बाद अपने आखिरी आयाम जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और किस तरह उन्होंने करबला और करबला के बाद सफ़र शाम में सोबतें सहीं, मुसीबतें सहीं और अपनी बीमारी के आलम में किस तरह उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, इसी पर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम के आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं। अलामा साहब बताइएगा, सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो है हस्ब नसब के बारे में बताइएगा हमारे नाज़रीन को, ताकि वो आगाह हो सकें उनका हस्ब नसब क्या था, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले देसी टीवी यूएससी की पूरी टीम का और बिलखुसूस अनम नकवी साहिबा आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम में अहले बैत अतहार के वो मरीज़ करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम रखा और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस हमारे प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिस तरह आपने सवाल किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से कि आपका हसब और नसब तो उनका बेमिसाल है। उस घराने की हवाले से कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 ता 34 तक पूरी तफसील से लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, उन घर की जो औरतें थी अहले बैत अतहार की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के बयान फरमा दिया कि लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, ए नबी के घर वालियों तुम और औरतों जैसी नहीं हो। तो अब यहाँ इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिनके घर वालियों का ये मकाम है कि उन जैसी कायनात में कोई औरत नहीं, तो उनके बच्चों जैसा, उनकी औलाद जैसा कौन ख़ानदान में हो सकता है। तो इस एतबार से अहले बैत अतहार का हर फ़र्द हर आल से बेमिसल और बेमिसाल है। उसी में एक चमकता हुआ सितारा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनकी नस्ल से अल्लाह तबारक तआला ने क़यामत तक आले रसूल को जो है ना वजूद में लाना था और क़यामत तक आले रसूल ने पैदा होना था। तो ये वाहिद वो अहले बैत अतहार के अफराद हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है ना बेटे हैं और चौथे खलीफा भी हैं। और इनके तफसील के मालूमात आते हैं कि इनकी वालदा का नाम बीबी शहरबानो है और ये बीबी शहरबानो के बारे से बड़ी तफसीलात मौजूद हैं, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने बयान करूँगा कि ये जो बीबी शहरबानो हैं ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा हैं और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा हैं। रिवायत के अंदर यहाँ तक लिखा गया है कि ये जो आपकी वालदा हैं, हसब नसब के हवाले से आपने बात की, तो इसलिए मैं बताता चलूँ कि इनका हसब और नसब कितना आला और बेमिसल है कि ईरान का जो आखिरी बादशाह था जिसका नाम था यदीद जरद बिन शहरयार बिन हर्फ परवेज़ बिन खुसरो नाम का जो बंदा था, ये एक बादशाह था और इसकी बेटी ये जो इनकी बेटियों में से एक बेटी जिनका नाम शहरबानो था, ये आपकी वालदा माजिदा हैं। रिवायत के अंदर यहाँ तक लिखा है तकरीबन
السوائق المحرکہ کے اندر اور دوسرے مکتبہ فکر کی کتابوں کے اندر بھی یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت یہ لڑکیاں 4 لڑکیاں ایک بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں اس طرح ہوا کہ یہ ان کو فروخت کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا یہ ایک جنگ کے دوران ان کو جو ہے نا حراست میں لے لیا گیا فاروق اعظم کے دور میں۔ تو پھر یہ ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کہا کہ ان 4 لڑکیوں کو یہ جو لونڈیاں ہمیں ملی ہیں ہم نے انہیں اچھی قیمت میں فروخت کرنا ہے۔ تو مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں پر یہ ایک انہیں مشورہ دیا کہ یا فاروق اعظم آپ ایسا کریں کہ ان لڑکیوں کو عام طریقے سے فروخت نہ کریں، کیونکہ یہ لڑکیاں ایک بادشاہ کی، ایک حکمران ایران کا جو آخری بادشاہ ہے اس کی بیٹیاں ہیں جن میں شیربانو بھی تھی۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ عام بندوں کی طرح ہم ان کو فروخت کریں، ان کی ڈیمانڈ بھی اور ان کے جنہیں فروخت بھی کیا جائے بڑے لوگوں میں فروخت کیا جائے۔ تو یہاں تک کہ پھر جس وقت یہ مشورہ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مشورہ دیا فاروق اعظم کو، تو آپ نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں، آپ جو مشورہ دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کیا کیا کہ حضرت امام حسین کے نکاح میں، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات نے 4 بیٹیوں کو بڑے دام میں، بڑے پیسوں کی تعداد میں خرید لیا، اور خریدنے کے بعد ان کا نکاح سب سے پہلے حضرت امام حسین سے شیربانو کا کیا، اور اس شیربانو کا کر کے، اور اس کے بعد باقی 3 جو رہتی ہیں روایت کے اندر آتا ہے حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ابن عمر کے ساتھ نکاح ہوا، اور تیسری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر ان کے ساتھ نکاح کیا۔ تو یہ حضرت شیربانو ہیں کہ جن کا نکاح اس طریقے سے ہوا کہ یہ فاروق اعظم نے ان کا نکاح کروایا حضرت امام حسین کے ساتھ۔ تو مولا کائنات کے مشورے کے مطابق پھر ایسا شخص پیدا ہوا جس کو امام زین العابدین کہتے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل حسب و نسب ینقطع یوم القیامت، قیامت کے دن ہر نسب اور حسب اور نسب منقطع ہو جائے گا، کٹ جائے گا، لیکن میرا نسب قیامت کے دن نہیں کاٹے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ علامہ صاحب بتائیے گا امام زین العابدین کے کردار کے حوالے سے بتائیے گا۔ ان کے کردار کے حوالے سے محترمہ جس طرح آپ نے سوال کیا، ان کے کردار دیکھیں ہر اعتبار سے، جس طرح میں نے قرآن مجید کی سٹارٹ میں جو میں نے آیت پڑھی تھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 134 میں اللہ رب العزت نے انہی کی سیرت اور کردار کو بڑے اچھے احسن انداز میں ابن عساکر نے یعنی کہ 41ویں جلد صفحہ نمبر 387 پر اس بات کو لکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ جو آیت نازل فرمائی والکاظمین العافین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تینوں خصوصیات جو قرآن نے اس آیت میں بیان کی، یہ تینوں کی تینی خصوصیات ان کے سیرت اور کردار میں، امام زین العابدین کے کردار میں شامل تھی۔ اور ہوا اس طرح کہ ایک لونڈی تھی، وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی، اور وضو کرواتے کرواتے ایسا ہوا کہ اس کا پانی، ایک روایت کے اندر آتا ہے سالن گر گیا، اس روایت ابن عساکر کے مطابق ان سے پانی وضو کراتے ہوئے ان کے جسم کپڑوں پر گر گیا امام زین العابدین کے، تو ان کے کپڑے گندے ہونے کی وجہ سے، داغ لگنے کی وجہ سے انہیں غصہ چڑھا۔ جو ہی ان کو غصہ چڑھا تو فوراً وہ دیکھیں لونڈیاں بھی اس وقت ان کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا، تو جس گھرانے کا تعلق ہر لمحہ ان کی لونڈیاں ہوں، ان کی نکرانیاں ہوں، گھر میں خادم ہوں، چوکیدار ہوں، جو بھی ہوں، ان کا تعلق قرآن کے ہی ساتھ ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا کہ میری آل بیت کا تعلق قرآن سے ایسا جڑا ہوا یہ قیامت کے دن بھی گٹھیں گے۔ تو اب یہ لونڈیوں کا کردار تھا کہ ان کو بھی قرآن اس وقت یاد تھا اور وہ تفسیر اور اس کا ترجمہ بھی سمجھتی تھی۔ لونڈی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، جو ہی وہ غصے میں آئے، شدت میں آئے، تو فوراً انہوں نے کیا کیا، غصہ پی لیا، اور اس کے بعد پھر کیا اس نے آیت پڑھی والعافین عن الناس،
اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو جو ہی امام زین العابدین نے یہ سنا، یہ ان کا کردار ہے کہ یہ پڑھ رہی ہے کہ معاف کرنے والوں کو اللہ جزا دیتا ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور یہ قرآن کی آیت جب پڑھی تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ فوراً اسے معاف بھی کر دیا، پہلے غصہ پی گئے، بعد میں معاف کر دیا۔ اور تیسرا عمل کیا کیا، تھی وہ لونڈی، لیکن کیا ہوا، تیسرے مقام پر اس نے تیسرا حصہ قرآن کا پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو یہ اس لونڈی نے یہ جملہ پڑھا تو امام زین العابدین کا کردار دیکھیے، قرآن کے ساتھ تعلق اور شغف دیکھیے کہ امام زین العابدین نے بتایا کہ تمہاری اگر قبضے میں کوئی ہو اور وہ جو ہے نا تمہارا خادم ہو اور تمہارے کنٹرول میں ہو تو تم اسے آزاد کر دو، تو فوراً آپ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہاں پر ناظرین وقت ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ امام زین العابدین جیسے کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں جی محترمہ، آپ نے جو سوال ان کی عبادت کے حوالے سے کیا، اس حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اور 3 بیٹوں میں سے پہلے بیٹے کا نام تھا علی اکبر، بڑا بیٹا، ٹھیک ہے، تینوں کے نام علی کے ساتھ تھے، اور دوسرے کا نام تھا علی اوسط، اور یہ جو علی اوسط ہیں یہ امام زین العابدین کا اوریجنل نام ہے۔ اور زین العابدین جس سے ابھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے، یہ زین العابدین یہ ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ اور لقب کس وجہ سے بنا؟ یہ لقب اسی جو کوسچن آپ نے کیا کہ انہیں ان کی عبادت گزاری کیا، عبادت کتنی کرتے تھے، کیا شغف تھا عبادت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ تو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ دوسرے جو امام تھے ان کا نام تھا علی اوسط، اور تیسرے کا نام تھا علی اصغر، یعنی کہ ایک بڑے ایک درمیانے، یہ عربی کے لفظ ہیں، اوسط، اکبر، اصغر، تو یہ درمیانے بیٹے تھے حضرت امام حسین کے، تو اس لیے ان کا اوریجنل نام علی تھا اور علی اوسط نام تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا لقب تھا زین العابدین۔ اور زین العابدین کا معنی وہی ہے جو آپ نے کوسچن کیا، زین العابدین کا معنی ہے کہ عبادت کو مزین کرنے والا، عبادتوں میں منفرد مقام رکھنے والا، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ شرف عطا کرے کہ ہر وقت وہ عبادت کرے۔ کتنی عبادت کرتے تھے؟ روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ امام زین العابدین اتنی عبادت کرتے تھے کہ عبادت سے پہلے جب وضو کرتے تھے تو وضو کرتے وقت آپ کے چہرے کا اور جسم کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، اور زرد پڑ جاتا، یہ خوف تھا، یہ بھی عبادت تھی کہ عبادت کے ساتھ شغف رکھنے کی وجہ اللہ کا خوف اتنا تھا، اتنی رکت طاری ہو جاتی تھی کہ آپ کے محبین آپ سے سوال کرتے تھے کہ حضرت امام آپ بتائیے کہ آپ آپ حالانکہ آپ پر جہنم کی آگ بھی حرام ہے، آپ آل رسول ہیں، خون رسول ہیں، اور اس کے باوجود ڈرتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جو ڈر رہا ہوں، ہم نے امت محمدیہ کے لیے سیرت بننا ہے، ان کے لیے کردار بننا ہے۔ تو پھر وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک رات میں 3000 رکعت پڑھتے تھے، 3,000 تک وہ رکعتیں رات ساری پڑھتے تھے۔ تو یہ ان کا شغف تھا عبادت کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے القاب ہیں۔ ایک ان کا اور لقب ہے سجاد، تو سجاد کا معنی زیادہ سجدے کرنے والا، تو اتنے سجدے کیا کرتے تھے کہ نام کے ساتھ ان کا لقب ہی یہ پڑ گیا سجاد۔ اور تیسرا اس کے بعد ان کا ایک رقب تھا ذوالتفقین، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، یہ بھی ان کا ایک لقب تھا۔ اور اس کے بعد آگے ایک نام تھا امین، یعنی کہ اتنے امین اور صادق تھے کہ ہر بندہ انہیں اپنی امانتیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ علامہ صاحب بتائیے گا، کربلا کا میدان، جیسے کہ کربلا کا میدان ہوا برپا، تو تب کیا کردار تھا امام سید سجاد کا، اور اس کے بعد سفر شام میں ان کا کردار کیسا رہا؟ اس حوالے سے محترمہ انم نقوی صاحبہ نے جو آپ نے سوال کیا، ان کا کردار بھی بے مثال ہے کہ روایت کے اندر یہاں تک یہ حکمت عملی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی آل خاندان رسول کے افراد تھے وہاں پر شہید ہو گئے،
اور شہید ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کو چلانا تھا کہ عورتیں جتنی بچی ہوئی تھی آل رسول کی، تو ان کی پھوپھیاں وغیرہ تھی اور ازواج یعنی کہ اہل بیت اطہار میں امام حسین کے بھتیجے تھے، بی بی شہربانو کے علاوہ ان کی اولاد میں سے جتنے بھی افراد تھے، تو ان کے ساتھ ایک نہ ایک مرد نے ہونا ضروری تھا، اور ان کا ضروری یہ تھا کہ تاکہ ایک روایت بن جائے، تاکہ پورے کربلا کا راوی ایک مرد بھی بن جائے۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ پورے آل بیت کا نظارہ صرف امام زین العابدین نے ہی دیکھا، کیونکہ یہ بیمار تھے اور شدید بیماری کی وجہ سے یزید پلیدوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے کہ یہ بیمار ہیں، چلیں رہنے دیں۔ لیکن حکمت عملی یہ تھی، ایک تو حکمت یہ تھی کہ انہیں کربلا کے میدان میں بچنے کا جو معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بچایا، ایک تو امامت کا سلسلہ بھی جاری تھا، قیامت تک جاری کرنا تھا، امامت اور ولایت کا سلسلہ جو روحانی سلسلہ تھا، اس کو سلسلے کو جاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو بچایا۔ اور دوسرا، ان کے جو کردار اس کے واقعہ کربلا کے اندر کے تھے، یعنی کہ شام کے اندر جو انہوں نے کیا، سفر کیا، جو کربلا میں سفر تھے، اس میں کئی ایسے افراد تھے کہ جہاں پر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت تھی، اس کے گھر میں ان کو دعوت ہوئی، اور دعوت میں یہ گئے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے بڑوں کی قاتل نکلی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ جو کردار کیا وہ بھی آپ سمجھتی ہیں، وہ بچہ بچہ سمجھتا ہے۔ لیکن اس اعتبار سے امام زین العابدین کا کردار کربلا میں بھی بڑا احسن طریقے سے رہا، اور روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ کربلا کے سفر میں امام زین العابدین جس وقت ان یزیدیوں نے آل رسول کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور معاذ اللہ کیا ظلم کیے، تو اس وقت حضرت زینب جو امام حسین کی ہمشیرہ ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یزیدیوں کو انہوں نے دیکھا تو ساتھ ہی ان کا یہ بھائی امام زین العابدین موجود تھے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے ساتھ تھے، تو انہوں نے ساتھ بٹھا کر وہ سارا معائنہ دیکھا کہ وہاں پر کوفہ کے میدان میں لوگ جو ہے نا، وہ امام حسین کے بارے میں یعنی کہ 3 دن تک یزید نے اعلان کر دیا کہ تم اس طرح کرو، تم سے یہ غلطی ہو گئی، حالانکہ اسے احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام زین العابدین کا یہ کردار رہا کہ صبر کا مظاہرہ کیا، بہن کو بھی صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، آگے سب افراد جو اہل بیت اطہار کے جو افراد تھے ان کو صبر کا مظاہرہ کرواتے ہوئے ان کو تلقین کرتے رہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا۔ یہ تو اللہ کی مصلحت تھی کہ جو ہے امامت کی جو ہے یہاں سے نسل چلنی تھی اور سادات کو بچانا تھا، اس وجہ سے امام سید سجاد جو ہیں بیمار بھی تھے اور وہ بچ بھی گئے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے سلسلہ کیا شام کے سفر میں، اپنی پھپھو کا جو ہے، اپنی پھوپھی اماں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو ہے ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب تک رہے وہ عبادت میں گزارتے رہے اور اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ حسینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ